खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में तमाम देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। और अजीज़ों, आज हम मुकाशवा की किताब में से दूसरी कलीसिया के बारे में सीखेंगे जो स्मरना की कलीसिया है। इससे पहले मैंने आपके साथ इफसस की कलीसिया के मुतल्लिक कलाम को शेयर किया था, लेकिन आज हम मुकाशवा की किताब में स्मरना की कलीसिया के मुतल्लिक सीखेंगे। हम खुदा के कलाम में से तिलावत करते हैं। मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 8 आयत में यूं मरकूम है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है। अजीज़ों, स्मरना की कलीसिया आपको बताता जाऊँ जो परसिक्यूशन का शिकार है, मुसीबतें, जुल्म व सितम जो रोमी शहंशाहों के हाथों से उनकी बर्दाश्त कर रही थी। ये कलीसिया अजीज़ों दुखों में से गुज़र रही थी, और खुदावंद का ये बयान कि वो अव्वल और आखिर है, वो मर गया था और ज़िंदा हुआ, उनके लिए तसल्ली बख्श था। उनके लिए अजीज़ों ईमान में दलेर होने का पैगाम था कि खुदावंद यहाँ पर कह रहा है कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यानी कि जब इब्तिदा था, दुनिया का शुरू था, तो कुछ ना था, सिर्फ हमारा खुदा था। बाइबल में लिखा है, इब्तिदा में खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, यानी कि खुदा था और कुछ ना था, वही अव्वल और आखिर है। और मुकाशवा की किताब में यीशु मसीह ने कहा, मैं ही अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ, अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। और अजीज़ों, हमारा खुदा जब था तो कुछ ना था, और जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, कुछ भी ना होगा, तो हमारा खुदा होगा। और खुश खबरी की बात हमारे लिए ये है कि हम भी अपने खुदा के साथ होंगे। हालेलुया। कुछ ना होगा लेकिन खुदा होगा, और उसके साथ उसके मुक़द्दसीन होंगे, उसकी दुल्हन होगी, उसके बरगज़ीदा बुलाए हुए लोग होंगे जो अपने खुदावंद के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। और खुदावंद कहता है, जो मर गया था और ज़िंदा हुआ। यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं मर गया था और अब ज़िंदा हूँ, और अब्दुल अबाद ज़िंदा रहूँगा। मौत और आलमे रवा की कुंजियाँ मेरे पास है। खुदावंद जो इख्तियार रखता है इस कलीसिया के साथ। जब खुदावंद ने अजीज़ों इस कलीसिया के फरिश्ते से कलाम किया, तो खुदावंद अपने आप को इस तौर पर पेश कर कि वही अव्वल आखिर है, वही ज़िंदा है, और अब्दुल अबाद ज़िंदा रहेगा। और वो अपने लोगों के गुनाहों की खातिर उसने सलीब पर अपनी जान दी, और अब वो ज़िंदा हुआ है, और अब्दुल अबाद ज़िंदा रहेगा। ये स्मरना की कलीसिया के लिए दिलेरी की बात है, और ये आज हमारे लिए भी दिलेरी की बात है। उस वक्त वो कलीसिया अजीज़ों मुश्किलात का शिकार थी, तो भी ये बयान उनके लिए तसल्ली बख्श था। और लिखा हुआ है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। खुदावंद इनसे कह रहा है, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गुर्बत को, तेरी गरीबी को जानता हूँ। खुदा वाकिफ़ है इनके हालातों से, इन पर जो मुसीबतें, जो अजीज़ों मुश्किलात आ रही हैं, इनको जो दुख पहुंचाया जा रहा है, खुदावंद उनसे वाकिफ़ है। खुदावंद अजीज़ों जानता है, इनकी गरीबी को जानता है, तो भी खुदावंद इनसे कहता, तू दौलतमंद है। बेशक तू गरीब है, लेकिन तू रूहानी तौर पर दौलतमंद है।
کیونکہ ان کے ساتھ ان کا خدا ہے۔ خداوند ان پر نظر کیے ہوئے ہے، خداوند انہیں جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا سے وہ عزیزو دور ہیں یا خدا انہیں دیکھ نہیں رہا، بلکہ خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں تیری مصیبت کو، تیری غریبی کو۔ اگر خروج کی کتاب پڑھیں 3 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا کہتا ہے میں نے اسرائیل کے دکھوں پر نظر کی، اس کی تکلیف کو جانتا ہوں جو مصر میں رہ کر وہ برداشت کر رہے تھے۔ اور خداوند سمرنا کی کلیسیا کے بھی دکھوں کو جانتا تھا، اور آج خدا ہمارے بھی دکھوں کو، ہماری بھی غریبی کو جانتا ہے۔ مگر عزیزو ہم روحانی طور پر دولت مند ہیں جو خداوند کے نام پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے سمرنا کی کلیسیا غریبی کے اندر، مصیبتوں کے اندر بھی خداوند میں وفادار ہے، خداوند کے ساتھ، خداوند کے ساتھ چلتی ہے، خداوند میں قائم رہتی ہے۔ خداوند کہتا ہے تو دولت مند ہے۔ اور لکھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کی لعن طعن کو بھی میں جانتا ہوں۔ خداوند کہتا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، اور خداوند کہتا ہے ان کی لعن طعن کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ یہودی جو تھے یہ سمرنا کی کلیسیا کو عزیزو لعن طعن کرتے ہیں، شیطان کی جماعت ہے۔ آج بھی بہت سے دنیا میں نامی ایماندار ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ایماندار کہتے ہیں، یہ بھی نامی یہودی تھے جو اس وقت سمرنا کی کلیسیا کو دکھ پہنچاتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، شیطان کی جماعت ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے 8ویں باب میں کہا سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر ہمیں آزاد کرے گا؟ یسوع نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ وہ یہودی جو اس کے کلام کو سنتے تھے وہ کہتے ہیں تو کیوں کر ہمیں آزاد کرے گا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ عزیزو یہودی گھرانے میں پیدا ہو جانا یا مسیحی گھرانے میں پیدا ہو جانا بڑی بات نہیں، بلکہ مسیح آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ نام کے ساتھ مسیح لگا ہونا بڑی بات نہیں، بلکہ مسیح کے کام آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اور یہ یہودی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تو ہے مگر خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں، خدا کے لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ وہ جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور یسوع مسیح نے پھر یہ کہا کہ دنیا مجھ سے اس لیے عداوت رکھتی ہے کیونکہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی۔ سمرنا کی کلیسیا سے پہلے ہمارے یسوع مسیح سے بھی عداوت رکھی گئی، اور اب سمرنا کی کلیسیا کے متعلق جب ہم سیکھ رہے ہیں تو جہاں پر نامی یہودی تھے جو لعن طعن کرتے اور شیطان کی جماعت کے ہیں، اور آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو مخالف مسیح ہیں، اور لوگوں کو تصویر ان کی یہ نظر آتی ہے کہ وہ مسیح ہیں، وہ راست باز ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش اور ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ وہ خدا کے خاص ہے، مگر وہ اپنے کاموں اور اپنے کردار سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے مسیح ہیں، جیسا کہ سمرنا کی کلیسیا میں جھوٹے یہودی موجود تھے۔ خداوند کہتا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ خدا اس کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ آج ضرورت ہے کہ عزیزو جیسے سمرنا کی کلیسیا دکھوں کو برداشت کر رہی ہے، خدا جانتا ہے، اور خدا کہتا ہے تو تجھے جو دکھ سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ آج خدا ہم سے بھی کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے کہ کہ ہمیں بھی جو دکھ سہنے ہیں ہمیں ان سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں،
بلکہ پولس رسول تسنیکیوں کے خط میں پہلا تسنیکیوں 3 باب میں خدا کا بندہ پولس رسول یوں لکھتا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، اور خداوند سمرنا کی کلیسیا سے کہہ رہا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ یعنی کہ مسیح ہونے کے باعث اگر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پرسیکیوشن کا شکار ہوتے ہیں مسیح ہونے کے باعث، مسیح کی نام کی خاطر، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب لوگ تمہیں میرے نام سے ستائیں، لان تان کریں تو شادمان ہونا، خوشی منانا۔ عزیزو، آج آپ دنیا میں دیکھیں تو ہر ایک نئی خبر ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، ہمارے کانوں تک خبر پہنچتی ہے کہ آج فلاں کو مار دیا گیا، آج فلاں کو عزیزو اس پر تیزاب پھینک دیا گیا، اسے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، چرچز پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ آج عزیزو جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے، اور زبردستی شادیوں کا کہا جا رہا ہے۔ یہ مصیبتوں کا دور، یہ ظلم و ستم عزیزو آنے ہیں۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، بلکہ ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سے عزیزو مسیح لوگ جو ہیں وہ یسوع نام کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کرسچن ہیں، مسیحی ہیں، خدا کے لوگ ہیں، یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، اور اگر یسوع مسیح کے نام کی خاطر ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جب دکھ اور مصیبت آتی ہے تو وہ مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا جو میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے بچائے گا، اور جو میری خاطر میرے نام کا انکار کرے گا اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کھو دے گا، لیکن جو خداوند کی خاطر اپنی جان کو کھو دیتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جب ہماری جانیں خطرات کے اندر ہے، مشکلات کے اندر ہے، تو خداوند سے دعا کرے کہ وہ ہمیں ایمان میں مضبوط کرے تاکہ ہم مسیح میں قائم رہ سکیں۔ پولس رسول عزیزو رومیو کی کلیسیا کے خط میں لکھتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے۔ مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، خطرہ یا تلوار، یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر پولس نے کیا ہے یہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی مسیح کا سچا پیروکار ہے تو وہ عزیزو ان مشکلات کے باعث بھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایمانداروں کے متعلق پڑھیں تو انہوں نے پہاڑوں میں، غاروں میں زندگی گزار لی، ان کے رنگ پیلے ہو گئے، انہوں نے روشنی نہ دیکھی، جانوروں کی کھالوں کے اندر سی دیا گیا، آروں کے اندر چیر دیا گیا، الٹی صلیب دیکھ دی گئی، کھنجروں سے پتھروں سے مار دیا گیا، سنسار کیا گیا۔ اور عزیزو بائبل میں لکھا ہے وہ رسول، وہ نبی، وہ ایماندار، انہوں نے رہائی منظور نہ کی، اپنی جان دے دی، لیکن اپنے خداوند کا انکار نہ کیا، اپنے خداوند کو چھوڑا نہیں، بے وفائی نہیں کی۔ یہاں پر خداوند ان سے کہہ رہا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ آج جب ہمیں بھی جو دکھ مسیح کے نام کی خاطر برداشت کرنے پڑتا ہے تو ان سے خوف نہ کریں، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے دکھوں کو جانتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ابلیس بہت سے عزیزو آج بھی لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، آج بھی آزمائشوں
اور مشکلات کا لوگ شکار ہیں۔ اور خداوند کے کلام لکھا 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ یہ 10 دن، 10 دور، 10 بادشاہ، 10 سال ہو سکتے جو سمرنا کی کلیسیا سے خدا کہہ رہا تھا۔ اور آج بھی عزیزو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر آزمائشیں اور مشکلیں آتی ہیں۔ لکھا دیکھو ابلیس باز کو تم میں سے قید میں ڈالنے کو ہے، جیسا کہ پطرس اور دوسرے رسول جب مسیح کی منادی کرتے ہیں تو فقی فریسی اور شرع کے عالموں نے انہیں حوالات کے اندر بند کر دیا، انہیں قید کے اندر ڈال دیا کہ یسوع نام کی منادی نہ کرے، منادی کرنے کے باعث۔ اور انہوں نے کہا اچھا ہوا کہ ہم نے مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے والے تو ٹھہرے۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں کہ مسیح کی خاطر ہمیں دکھ پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اگر مسیح کی خاطر ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو ہم عزیزو خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہم عزیزو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر خدا کے نام کی خاطر کوئی ہمیں دکھ پہنچاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے ہیں اور خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے خدا اس سمرنا کی کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اور وہ زندہ ہے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اور لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے، جان دینے تک بھی وفادار ہے، یعنی کہ جب تک ہماری زندگی ہے، جان ہے، سانسیں ہے، ہم نے خداوند اپنے خدا سے وفاداری کرنی ہے۔ ہم نے خداوند اپنے خدا سے عزیزو ہمیشہ اس سے پیار کرنا ہے، اس کے حضور جھکتے رہنا ہے جان دینے تک، یعنی کہ جب تک ہماری زندگی ہے، سانسیں ہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ کبھی بے وفائی نہ کریں، کیونکہ جو کوئی خداوند کو چھوڑتا ہے وہ اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے۔ یہودا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کو جب پکڑوا دیا پیسے کی خاطر، وہ یسوع کے ساتھ وفادار نہ رہا تو عزیزو بعد میں اسے خودکشی کرنی پڑی، مرنا پڑا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑیں اور دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بد نصیب سمجھے اور ابلیس ہمیں اتنا مایوس کر دے کہ ہم اپنی جان لینے تک آ جائیں۔ بلکہ عزیزو ہمیں آج ان رسولوں کے ساتھ نمونہ بننے کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی مسیح کی خاطر، جنہوں نے مسیح میں قائم رہے، ایمان میں مضبوط رہے، ثابت قدم رہے، جان دینے تک وفادار رہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے جب تک جان ہے مسیح کے ساتھ وفادار رہیں۔ مرنا تو دور کی بات عزیزو، لوگ آج دعا کرتے ہیں چرچ میں جا کے، چرچ سے باہر نکلتے ہیں ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، ان کے عزیزو سوچے خیال چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ دعا بھی بہت سی کرتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، لیکن عملی زندگی ٹھیک نہیں۔ اور جب تک ہماری عملی زندگی ٹھیک نہیں، جب تک ہم کلام پر عمل نہیں کرتے، تب تک ہم مسیح کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے۔ جب تک ہماری زندگیوں میں یسوع ناصری نہیں، ہماری زندگی میں اس کا کلام نہیں، ہم اس کے ساتھ وفاداری کر نہیں سکتے۔ کیونکہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب گناہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ وفاداری نہیں کر سکتے، لیکن جب کلام آپ کی زندگی میں ہے تو آپ گناہ بھی نہیں کریں گے اور مسیح کا انکار بھی نہیں کریں گے اور وفاداری کریں گے مسیح کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہو، آج ہمیں کان کھول کر کلام کو سننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، ہمارے کان روحانی طور پر کھلے ہوں۔ ہم اپنے کانوں سے عزیزو گانے اور بہت سی سٹوریاں اور بہت سے
چیزیں سننا چاہتے ہیں لیکن کلام سننا نہیں چاہتے۔ اسی لیے خداوند نے کہا جس کے کان ہو وہ سنے، کلام سنے۔ کلام سننے والے کان بہت کم ہوتے ہیں۔ ہاں، دوسری چیزوں کو سننے والے کان بہت سے ہیں، دنیا کی باتیں، دنیا کے کاموں کو، فلمیں، گانے سننے والے، دیکھنے والے بہت سے ہیں، لیکن کلام سننے والے کان بہت کم ہیں۔ اور جو کان سنتے ہیں کلام کو وہی بچیں گے، وہی تربیت پائیں گے، وہی نجات حاصل کریں گے جو کلام سنتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر شخص سننے میں تیز ہو اور بولنے میں دھیما ہو۔ ہمیں سننا ہے کلام کو، سننا ہے اور ایمان لانا ہے، سننا ہے اور دلیر ہونا ہے، سننا ہے اور مسیح کی وفاداری میں بڑھتے جانا ہے۔ اور لکھا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ہاللویا، اسے دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ جو غالب آئے، غالب کس پر آنا ہے؟ غالب خوف پر آنا ہے۔ غالب کس پر آنا ہے؟ غالب مشکلات، مصیبتوں کے باعث بھی مسیح کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ یہ ہے غالب آنا۔ خوف کے اندر نہ رہے، غربت کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے، تو بھی مسیح کے ساتھ لپٹے رہیں، وفاداری کریں، کیونکہ وہی آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی آپ کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جو غالب آئے گا اس کے لیے بڑا عزیز و بہترین وعدہ ہے کہ اسے دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں اگر دیکھیں تو یہ دوسری موت کا ذکر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی ہم 11 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس کے پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، موت اور عالم رواں نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم رواں کی آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ جس کا نام کتاب حیات میں نہیں ملے گا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اور یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے سمندر نے اپنے اندر کے مردے دے دیے، موت اور عالم رواں نے اپنے اندر کے مردے دے دیے، اور خاص بات یہ کہ ان کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے دعا کی جائے۔ عزیزو، میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارا عزیز مر گیا ہے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے دعا ہم نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ہماری دعا سے کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ لکھا ہے مردوں کا انصاف ان کے اعمال کے مطابق کیا جائے گا۔ جیسے ان کے اعمال ہیں، جیسے انہوں نے کام کیے ہیں، ان کے مطابق ان کا انصاف ہوگا۔ ہماری دعاؤں سے انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم جب ہماری زندگی ہے، ہم زندہ ہیں اور سن رہے ہیں کلام کو، تو ہم اپنے اعمالوں کو ٹھیک کر لیں۔ ہمارے اعمال
کے مطابق ہمارا انصاف ہوگا۔ مسیح کے ساتھ وفاداری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سننے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا جو میری باتیں سنتا ہے اس عقل مند آدمی کی مانے جائے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، اور جو نہیں سنتا وہ بے وقوف کی مانے جائے۔ وہ بے وقوف ہے جو کلام کو سنتا ہے عمل نہیں کرتا اور سننا چاہتا نہیں، اس کا گھر ریت پر ہے جس کی کوئی بنیاد مضبوط نہیں۔ لیکن ہماری بنیاد مضبوط اس لیے ہے کیونکہ ہم سنتے ہیں، اور چٹان ہمارا خدا ہے، اور جو خداوند میں قائم رہتا ہے وہ کبھی بھی عزیزوں مشکلات کے باعث، مصیبتوں کے باعث گرے گا نہیں بلکہ قائم رہے گا۔ آج ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو مسیح کے ساتھ وفادار رہیں، غالب آئیں اور اپنے خداوند میں قائم رہیں، وفاداری کریں۔ خداوند اپنے کلام سے آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔